बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। पहले अहम खबर इमरान खान के हवाले से जो अहम ज़राए से, ख़ानदानी ज़राए से मेरी बातचीत हुई और उसमें बड़ा वाज़ेह मंसूबा वो मैं आपके सामने रखता हूँ। वजह क्या है, ये लोग क्या चाहते हैं, अभी इमरान खान की जो मुलाकातें उस पर पाबंदियाँ क्यों लगीं, अडयाला जेल के जो ऑपरेशन के रास्ते सारे क्यों बंद किए गए, सिक्योरिटी अचानक क्यों सख्त की गई, और आज अभी एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, बड़े अहम फैसलों का इम्कान भी है। और इसके अलावा कुछ और मज़ीद बातें जैसे DGISI के ओहदे के हवाले से अमेरिका में सफ़ीर की पोस्टिंग, तैनाती और वहाँ अहम ओहदा मिलने की जो बात है वो भी बड़ा अहम मामला है। और हाल ही में जो वज़ीर ख़जाना लगाए गए बाकायदा तौर पर यूरोप के एजेंट, अमरीकी एजेंट भी आप कह सकते हैं शायद, ये तफसील क्या है। अमरीकी डिप्टी डायरेक्टर और डिफेंस उसका एतराफ़ भी आया और पीपल्स पार्टी पर बहुत बड़ा पहला हमला, रजिस्ट्रेशन मनसूखी सुप्रीम कोर्ट में, और पीपल्स पार्टी के ऊपर तलवार धागे से बांध के लटका दी। KPK और पंजाब का पहला बड़ा फटा भी सामने आ गया। और लेकिन मैं पहले तफसील से बात करूं पाकिस्तान में सियासी रहनुमाओं की मुख्तलिफ नाम लोग सोचते हैं कि इमरान खान को क्यों मुर्शद कहते हैं। आप इस पर कभी गौर करें कि मुर्शद का ये लफ्ज़ किसी और रहनुमा को क्यों नहीं कहा गया, हत्ता कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को भी नहीं। अब मुर्शद में 4 लफ्ज़ है, मीम, रे, शीन और दाल। मीम से मोहम्मद, रे से रब, शीन से शरीयत और दाल से दीन। यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब की शरीयत के दायरे में रह के दीन को सिखाने वाले का नाम मुर्शिद। हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से शरीयत के दायरे में इंसाफ, अदल, हुकूक, इंसानियत और दीन में ये सिर्फ अल्लाह की मदद, हकीकी आज़ादी का लफ्ज़, ये अगर आपको समझ आ गया तो मुर्शिद समझ आ जाएगा। इसीलिए इस मुर्शिद की जान और सेहत के हवाले से इसके मानने वाले, प्यार करने वाले, अकीदत रखने वाले, उन तक पहुँचाना हमारा फ़र्ज़ और आपका हक़ है। देखिए, हमें भी तो करोड़ों की सूरत में आप लोगों का मैंडेट मिला है। जिस तरह आपने इन खंभों को वोट दिए, आपने इस तरह ही हमें भी लाइक्स, व्यूज़ दिए, मोहब्बतें दी हैं। तो ये 24 करोड़ के मुल्क में स्वाय इमरान खान के अलावा तो वैसे भी आपको पता है कुछ रहा नहीं जिसमें इतनी तफसील से बात हो। इन लोगों की चोरी चुकारी, करप्शन और उनके जुल्म का तो तस्करा लाजमी है, वो भी करेंगे, खबरें भी होंगी। लेकिन मुर्शद की सेहत के हवाले से, जिसे इमरान खान कहा जाता है, ये बड़ी अहम खबर मैं आपको दे रहा हूँ। जेन्युइन खबर है, ख़ानदानी ज़राए से, करीबी लोगों से ताज़ा तरीन के आप अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के खबर सुने कि इमरान खान की सेहत अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, वो फिट है। उनकी पेट की आंत में मसला था और वाकई वो सीरियस था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, बेहतर है। शौकत खानम के डॉक्टर भी देख रहे हैं। अब बहुत से लोगों के सवालात थे और उस पर भी मैंने बाकायदा तफ्तीश की, ये मामला दरियाफ्त किया, क्योंकि मैं जानता हूँ खान के आशिक बेचैन है और आपकी बेचैनी बजा है, क्योंकि इस वक्त हम लोग सब बड़े आराम से सहरियाँ अपने ख़ानदान के साथ कर रहे हैं। लेकिन वो शख्स जिसने ज़िंदगी बादशाहों की तरह गुजारी, जिसके पास ये बादशाह भी मिलना फ़ख्र समझते थे, वो आज अपने आपके बच्चों के मुस्तकबिल की खातिर जेल में अकेला बैठ के वो सहरी कर रहा है। तो ये ज़ाहिर है आपकी बेचैनी दूर करने के लिए फिर ये ख़बरें आपके सामने लाजमी हैं, आपकी तशवीश के हवाले से। अब जो अगली बात, जो बड़ी अहम बात, इमरान खान को हर सूरत में बनी गाला शिफ्ट करना, अब ये इनका अगला मेन मिशन है। इमरान खान को उस पर तैयार भी किया जा रहा है कि आपको हमने हर सूरत में बनी गाला लेके जाना है। खान उस पर आपको पता है मानने पर बिल्कुल तैयार नहीं, और उसकी वजूहात मैं आपको बताऊं क्यों ये करना चाहते हैं। एक तो इमरान खान आम कैदी की तरह रहना चाहते हैं, वो किसी सूरत में हुकूमत को ये बयानिया नहीं देना चाहते कि वो अपने घर बनी गाला में है। और दूसरा, बनी गाला में कैद ज़्यादा परेशान कौन है। आप ये इमरान खान को जो बार बार राज़ी करते हैं उसकी वजह यही है, एक तो इलेक्शन के नताइज ये तस्लीम कर लें, ये जो सेटअप इन्होंने पूरा बना लिया है इसको मान लें, और ये इमरान खान को बार बार यही नरमी बरतने की, हालात बेहतर करने की, मुलाकातों में बेहतरी की, ये तमाम इशारे दे रहे हैं। जब नहीं मानेंगे तो आज वो सारी मुलाकातें बंद कर दी गई, क्योंकि सेनेट के इंतखाबात भी, वो मैं आगे चल के बताता हूँ। ये बड़े वाज़ेह इशारे हैं, खुल के बात ये करते नहीं, लेकिन ख़ानदानी ज़राए और जो लोग समझते हैं कि इन हरकतों का मकसद क्या है। एक तो देखिए, मैंडेट चोरी और हुकूमत को लेजिटिमेट मानने पर कोई तैयार नहीं। दूसरा, खान एहतजाज से बाज नहीं आ रहा। खान कह रहा है अवाम का हक़ है, ये मैं लाजमी, इस पर तो मैं पीछे नहीं हट सकता। चूँकि सेनेट के इलेक्शन अब आपको पता है सिर्फ 2 हफ्तों में, और इनकी पूरी कोशिश है कि इमरान खान से किसी सूरत में इनके वकला की, पार्टी ओहदेदारों की, तमाम लोगों की जो पार्टी इत्तेहादी हैं उनके साथ मुलाकातें ना हों, पैगामात ना हों, ताकि जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार खान बताए वो ना आ सकें, इसकी मुशावरत के बगैर आएँ, ताकि इनका एजेंडा आगे चलता रहे। ना इत्तेहादियों को जैसे इलामा नासिर अब्बास को मिलने दिया, ना वो शमीम नकवी साहब को मिलने दिया गया, ना लीमा खान को कल मिलने दिया। मुलाकातें फिल 2 हफ्तों के लिए पाबंदी, और अडयाला जेल में कवरेज को रोक दिया। गेट नंबर 5 के बाहर पार्किंग में बड़े बड़े बैरियर लगा दिए, 2 किलोमीटर दूर मीडिया को हटा दिया, एक सन्नाटा जारी कर दिया। मुल्क दुश्मन रियासतों के नाम पर दहशतगर्द ग्रुपों की अडयाला जेल को कहते हैं निशाना बना रहे हैं, थ्रेट अलर्ट्स। और ये कल 13 मार्च को, यानी कल सिक्योरिटी सर्च ऑपरेशन भी करेंगे, बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीमें भी ढूंढेंगी, वही खारदार तारें लगा के, और जिनको ठेके मिले हुए हैं, आपको पता है उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस के मामले हैं। और कहते हैं कि धमकियाँ अमेज़ कॉलें आई हैं, मुकदमात भी दर्ज हैं, नक्शे भी बरामद हैं, हाई प्रोफाइल लोग हमारे पास हैं, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म,
وزیر اعلیٰ اور شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ وفاقی وزراء بھی ہیں. تو یہ سارے معاملات اس لیے بتانا چاہتے ہیں, اور قوم جانتی ہے کہ اصل میں بات تو وہی ہے جو سیکیورٹی کے بہانے اگر خان کو بنی گالہ شفٹ کریں تو ان کا اصل منصوبہ پورا ہوتا ہے. ایک تو یہ وہی آپ کو پتہ ہے سنگ دل لوگ جس طرح بشرا بی بی کے ساتھ جو انہوں نے ظلم مچایا, اسی طرح خان کو نہ میڈیا میں ایکسیس, ایک کمرے میں بند کر کے کوئی روشن دان نہ ہو, وہاں پولیس کا بھاری پہرا رکھ کے اسے ایک کال کوٹڑی میں بدل دیں. اور بشرا بی بی کے ساتھ جس طرح کھانے کے معاملات پر وہاں اس طرح کے معاملات ہو. جیل میں تو باقاعدہ ایک مینول ہے, آپ کو پتہ ہے ریاست کی حراست میں ہے, ریاست کی ذمہ داری میں ہے. پرائیویٹ جیل میں سب جیل میں چلے جانے کے بعد معاملات کم ہو جاتے ہیں اور یہ مبرہ ہو جاتے ہیں اس سے. اب بنی گالہ میں آپ کو پتہ ہے, یاد رکھیں بنی گالہ کسی صورت میں محفوظ نہیں ہے. اڈیالہ جیل تو آرمی کے بیرکس ہیں, اس کے علاقوں کے قریب ہے, اور وہ علاقہ کسی حد تک پرامن جیل میں آتا ہے. یہ سرچ آپریشن کا بہانہ رکھ کے ابھی جو انہوں نے ملاقاتیں بند کی, لیکن بنی گالہ میں تو بالکل ہی یہ سلسلہ ختم ہو جائے اور کسی کو نظر بھی نہیں آئے گا. اڈیالہ جیل میں تو پھر آپ کو یہ ساری انفارمیشن جو ہم تک پہنچتی ہیں آپ تک پہنچ سکتی ہیں, بنی گالہ میں سورسز ختم ہیں. تو اسی لیے یہ سب سے بڑا معاملہ ہے, اس پہ عوام کو ضرور کھل کر آپ کو پتہ ہے اپنا احتجاج کرنا چاہیے اور اپنے ان تمام معاملات کو باہر لانا. کل مہر شرافت نے جس طرح کیا ہر علاقے میں کریں اسی طرح. یہ لوگ اپنے صرف سیاسی مقاصد پورا کرنا چاہتے ہیں, عمران خان پہ دباؤ بڑھانا چاہتے ہیں تاکہ یہ جو حکومت ان کے گلے میں آپ کو پتہ ہے کہ ایسی ہڈی کی طرح پھنسی ہوئی ہے, نہ اگل سکتے ہیں نہ نگل سکتے ہیں. مینڈیٹ چوری بھی ظاہر ہے ہضم نہیں ہو سکتی. تو اس صورت میں کوشش یہی ہوگی اور عوام کو صرف اور صرف اپنا احتجاج لازمی جاری رکھنا ہوگا ہر صورت میں, کیونکہ عدالتوں میں وہی وارداتیں ہیں. دیکھیں سائفر کے معاملے میں, توشہ خانہ کے معاملے میں قانونی اعتبار سے تو کیسز جاری رہیں گے, لیکن جس طرح ابھی عامر فاروق کی نواز شریف کے ساتھ تصویر آپ نے دیکھی ہوگی, انصاف کا غلامانہ چہرہ آپ نے دیکھ لیا کہ یہ کون سے منصف ہوں گے, کس طرح کے فیصلے کریں گے. تو ان سے کوئی امید کی کرن نہ رکھیں اور یہ بالکل کسی قسم کی سوچ بھی نہ رکھیں کہ عدالتیں کوئی انصاف پر فیصلہ کریں گی. ابھی طاہر سپرہ صاحب کی عدالت میں آج دیکھ لیں کیا ہوا. خان کی آج ویڈیو لنک کے ساتھ حاضری تھی, پروسیکیوٹر نے بندہ بھیجا کہ جا کے وہاں نمائندہ جو تھا ان کا جو عام طور پہ جاتا ہے کہ جا کے وہ عمران خان اور بشرا بی بی کی حاضری لگوائے, وہ بندے ہی غائب کر دیا انہوں نے. اب نہ تو خان کو اور بشرا بی بی کو عدالت میں پیش کرتے رہے, نہ ویڈیو لنک پہ حاضری لگا رہے, نہ عملہ جا کے حاضری, بالکل خفیہ رکھا چھپا کے. اور وہ کیسز جو 12-16 گھنٹے چلا کے 200 گواہان کے بیانات ریکارڈ کرتے رہے, جج آج کہہ رہے کیس ملتوی کروں گا, اپنے روسٹر کے مطابق تاریخ دوں گا. حالانکہ ان کیسز کے ٹرائل میں کوئی روسٹر تھا ہی نہیں, کوئی وقت دیکھا ہی نہیں گیا, رات کو بھی عدالتیں لگیں. تو اس لیے یہ قوم جانتی ہے مہر شرافت کی طرح ہر حلقے میں آپ لوگ احتجاج کریں. آج تو امریکی دیکھیں ڈائریکٹر ڈیفنس ڈیوڈ سڈنی کہہ رہا ہے کہ یہ ٹی آر ٹی کو انٹرویو میں اس کی باتیں سنیں. اس نے کہا واضح طور پر ایک تو عمران خان کی مقبولیت کا ساری دنیا اعتراف کرتی ہے, مینڈیٹ کا خان کو عوام نے دیا, لیکن عدالتیں وہ کہتا ہے کہ مکمل طور پر اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں ہے, جو فیصلہ عدالت سے آئے گا وہ اسٹیبلشمنٹ کا ہوگا. اور یہ کمپرومائز ججز ہیں, یہ کٹ پتلیاں, ان کے علاوہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ابھی جج جو حسنات تھا اس کے بھی بہت سارے کیسز سامنے آ رہے ہیں, وہ میں اگلے ویلاگ میں رکھوں گا. لیکن بیرسٹر گور کی آج پریس کانفرنس بڑی ہے, میں وہ خود بہت ساری باتیں بتا دیں تو بہتر ہے. اب ان عدالتوں میں جو کھلواڑ ہے, دیکھیں ابھی عزیز میمن کا ایک آپ دیکھ لیں, ڈپٹی کمشنر اسلام آباد, اس کی باقاعدہ گرفتاری عدالت نے مہینے کا وقت دیا, لیکن وہ اپنا کام بھی کر رہا ہے, گھوم پھر رہا ہے. اور اسلام آباد پولیس نے اس پہ ٹویٹ بھی کی تھی کہ ہم اپنے افسر کے احکامات سے روکنے کا حکم نہیں مانیں گے. مطلب وہ گھوم پھر رہا ہے, بازاروں میں سروے بھی کر رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے. تو انہی عدالتوں میں نواز شریف کے بھی کیسز آپ کے سامنے ختم ہوئے. اب اس وقت حکومت کے سامنے حکومت چلانا مشکل ہے ابھی, اسی لیے آئی ایم ایف اور امریکہ کے کارندے باقاعدہ طور پر جو ابھی دیکھیں ہالینڈ کا نیشنل, یعنی ہالینڈ کی شہریت رکھنے والا, پاکستان میں وزارت خزانہ جو ریڑھ کی ہڈی رکھتا ہے پاکستان میں, ایک ایسے شخص ہو جو پارلیمنٹ کا ممبر بھی نہیں, اسے عہدہ دے دیا, اور اس کے بعد پاکستان کی شہریت بھی منسوخ نہیں کی اس نے. دیکھیں کون سی مجبوری ہے بھائی, کون سے ایسے حالات ہیں کہ آپ کو ایک غیر ملکی شہری کے علاوہ بے شک وہ قابل آدمی ہو لیکن اسے وزیر خزانہ لگا دیں, پارلیمنٹ کا رکن بھی نہ ہو. مطلب بھیڑ بکریاں ظاہر ہے سامنے, عہدہ جس کو بانٹنا ہے بانٹ دیں. ماضی میں انہوں نے معین قریشی امریکہ سے جس طرح وہ لائے تھے اس کو, معین علی قریشی, اس کے پاس پاکستان کا شناختی کارڈ بھی نہیں تھا, اس کا راتوں رات بنا کے اسے پھر وزیر اعظم لگایا گیا. اور پھر دیکھ لیں کیا ہوا اس کے بعد. انوار الحق کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہے, وہ افغانستان کی ریفیوجیز کے وہاں برطانیہ میں الزامات لگتے رہے کہ اس نے وہاں سے پیپر ڈالے ہوئے تھے. اس کے خاندان کے ابھی بھی بہت سے لوگ جو تھے افغانی تھے, لیکن وہ بھی نگران وزیر اعظم لگا رہا. تو یہ جس طرح وزارت خزانہ ہے, یہ پاکستان کا سب سے اہم عہدہ ہے. یہ محمد اورنگزیب صاحب جو ہیں, یہ آئی ایم ایف خود کہہ رہا ہے کہ ان کا ماضی ہے کہ یہ ٹیکس کی بنیاد پر پراپرٹی یعنی ریل اسٹیٹ اور ریٹیلر, یہ دکاندار جو ہیں, اس کی کمر توڑ کے رکھ دیتے ہیں, تو ایسے ایسے ٹیکسز لگاتے ہیں. تو ابھی جو یہ خود کہہ رہا ہے کہ 1 سال بڑا مشکل ہوگا, یعنی خاص طور پر آپ کی کھال کی جوتیاں آپ ہی کو ماریں گے, اس سے جو پارلیمنٹ کا ممبر بھی نہیں, پاکستانی بھی نہیں. اسی طرح اعزاز سید نے بھی جو بھی خبر دی ہوئی تھی ڈی جی آئی ایس آئی کے حوالے سے کہ امریکہ میں انہیں سفیر تعینات کیا جائے گا, تو یہ جو ملازمت توسیع ہے ان کی وہ آپ کے حکم ثانی تک ہے, جب تک حکم موجود ہے وہ رہے گی.
تو حکم تو بدلے جا سکتے ہیں. تو امریکہ میں تعینات کرنے کا بڑا اہم مقصد ہے. ایک تو آپ کو پتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی فتح یقینی ہو چکی ہے, وہ بڑی واضح اکثریت سے آ رہا ہے, تو وہاں امریکہ میں موجود پاکستانیوں پہ بھی نظر رکھنی ہے, ان کی یہ جو کوششیں ہیں ایڈوکیسی یا کاوش ہے اس کو بھی روکنا ہے. سائفر جیسے معاملات جو براہ راست دفتر خارجہ سے آتے ہیں تو اب براہ راست آ جائیں گے, لیکن دوسرا جو لابنگ کی جا رہی ہے پاکستانیوں کی طرف سے اسے روکنے کے لیے یہ بڑا اہم عہدہ انہوں نے وہاں, اور میرے خیال میں وہاں جو موجود پاکستانی ہیں وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے. عام پاکستانی تو چلیں بغیر تصویر کے بیچارے ڈر اور خوف سے سامنے نہیں آتے, لیکن سجاد برقی جیسے لوگ, فرسٹ گلوبل آرگنائزیشن ہے, پیک ہے, ویک ہے, بہت سارے ایسے ہیں پی ٹی آئی کے کچھ چیپٹر کے لوگ ہیں, وہ لوگ کھل کے آتے ہیں میدان میں, ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے. اور لیکن ہائی کمشنر جیسے عہدے پر لگانے کا مقصد ہی وہاں پاکستانی کمیونٹی کو کنٹرول کرنا, امریکہ کے ساتھ تعلقات دوبارہ اس سطح پہ لانے جو بائیڈن حکومت کے ساتھ تھے. لیکن میرا نہیں خیال یہ کامیاب ہوں گے, یہ سوچ تو رہے ہیں, ان کے پاس انہیں دینے کے لیے کچھ ہے نہیں, کوئی انسینٹیو نہیں ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے, یہ بڑا اہم معاملہ ہے. اسی طرح محسن نقوی کو جو پاکستان میں وزیر داخلہ, وہ نواز شریف رانا ثناء اللہ کو لگانا چاہتا تھا, لیکن اسے مائنس کر کے دوبارہ محسن نقوی ایک دفعہ پھر شہباز شریف کی مانی گئی. اور شہباز شریف کو اچھا مزے کی بات تو اسٹیبلشمنٹ میں اس کا نام انہوں نے چھوٹو رکھا ہوا ہے, یہ میں مذاق نہیں کر رہا, چھوٹو کے نام سے پکارا ہے, یہ کوڈ ورڈ ہے اس کا, جب بھی فون پہ بات ہے چھوٹو کہتے ہیں اسے. اب خان کے متبادل کی بھی بڑی باتیں ہو رہی ہیں جی, 25 کروڑ کی آپ کو پتہ ہے آبادی, لیکن یہ لکھ کے رکھ لیں آپ ایک بات کہ شوکت خان نے ایک ہی بیٹا پیدا کیا, وہ عمران خان ہے, دوسرا کوئی نہیں ہے. خان کا متبادل صرف خان ہے بس. اب باقی لوگ جو ہے اس کے خان کے اپنے بیٹے بھی دیکھیں اس کے جوتوں میں پیر نہیں ڈال سکتے. مقبولیت اور عوام کی محبت میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ وہ خان قوم کا محبوب ہے, قوم اس کے عشق میں, عاشق کمزور ہیں, چوری کھانے والے ہیں فی الحال, لیکن عشق وہی ہے. خان کی بہن علیمہ خان یہ تمام منصوبے اور سازشیں دیکھ بھی رہی ہیں, سمجھ بھی رہی ہیں, اور لوگ بھی سمجھ رہے ہیں. اور یاد رکھیں اسی شوکت خانم کی بیٹی ہیں, اور یہ بڑے مضبوط لوگ ہیں, ہم نے دیکھ لیا جب یہ 2 سال میں ان کی ریزیلینس. اسی طرح بھٹو کی پارٹی میں بھی غدار تو موجود ہے, خان کے پاس بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں. پنجاب میں آج بھی مریم نواز کے ساتھ جو کام کر رہے ہیں, آپ وہ پوری کیبنٹ اٹھا کے دیکھیں, اس میں سے کتنے لوگ خان کے ساتھ کام کرتے رہے. اسی طرح خیبر پختونخوا میں بھی ہر جگہ پھر پارٹیاں بھی بدلیں, وفاداریاں بھی بدلیں. اب بہت سے لوگ خان کی کال پر احتجاج کے لیے نہیں نکلتے, یہ سب وہی لوگ ہیں جو احتجاج کے لیے نکلتا ہے وہ ٹھیک بند ہے. اب سیاسی جماعتوں میں جو غدار انسٹال کرواتے ہیں, پارٹیوں کے اوپر تلواریں دھاگوں سے باندھ کر, بالوں سے باندھ کر لٹکا دیتے ہیں, جیسے خیبر پختونخوا میں گورنر راج کی تلوار. اب پیپلز پارٹی کی بہت بڑی رجسٹریشن منسوخی جو سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں ایک امریکی شہری ہیں, انہوں نے پاکستان میں, سید اقتدار حیدر ان کا نام ہے, انہوں نے دائر کی درخواست کہ پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین یہ 2 الگ جماعتیں, یاد رکھیں, ایک تلوار ہے ایک تیر ہے, ایک کا بھٹو ہے بلاول اور دوسرے کا آصف زرداری. رجسٹریشن کے لیے 2000 ممبران کی لسٹ لازمی ہے. آصف علی زرداری جو صدر بنا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین کا ہے. اب انہوں نے لیکن جو فہرست 2000 کی جمع کرائی وہ پیپلز پارٹی کی, تو الیکشن ایکٹ کی 207 کلاس ہے, شاید اس کی 3 سب کلاس ہے, وہ اگر آپ پڑھیں تو اس میں انہوں نے باقاعدہ طور پر سنی اتحاد کے معاملے پر کہا الیکشن کمیشن نے کہ صاحبزادہ حامد رضا آزاد حیثیت سے لڑے, ایس آئی سی کے ہیں, پی ٹی آئی کے نشان پہ نہیں لڑے, اس لیے مخصوص نشستیں نہیں دے سکتے. اب سینٹ میں, قومی اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلی میں پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین کے ممبران موجود ہیں. بلاول زرداری بھی پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین کا ایم این اے تھا, مزے کی بات ہے, پہلے بھی دور میں. اب اس حساب سے رجسٹریشن جو الیکشن ایکٹ کی خلاف ورزی ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی یا پارلیمنٹرین کی رجسٹریشن منسوخ ہوتی ہے. اب یہ کیس تو چلے گا, آصف علی زرداری کی صدارت فارغ ہو جائے گی اس کیس میں اگر یہ کیس ٹھیک ہے. اب انہوں نے زرداری کے اوپر یا تو دباؤ بڑھانے کے لیے کیس رکھے ہوئے ہیں, لیکن یہ جو مرضی کریں, دیکھیں اللہ نے بار بار ذلیل تو کرتا رہے گا, بار بار. ابھی ایک اور بڑی اہم چیز ہے کہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین کے طور پر جو نام آ رہا ہے, جو خان نے ریکمینڈ کیا, میں نے نہیں, اب جانے کو لوگ سازش کا شکار بن جاتے ہیں. اب یہ بڑا طاقتور عہدہ ہے, اس میں ایف آئی اے, پولیس, ان تمام اداروں کو بلا کے پوچھا جا سکتا ہے, یہ جو غدر مچی ہوئی ہے روکی جا سکتی ہے. اور خان نے جسے نامزد کیا اس کا 17 سال کا تجربہ ہے, تعلیم ہے, اہلیت ہے. میرے خیال میں پولیس کے سسٹم کو, ایف آئی اے کے سسٹم کو, عدلیہ کے نظام کو, بیوروکریسی کو یہ سمجھنے کے لیے یہ بندہ بڑا قابل ہے جو ہینڈل کر سکتا ہے. بہرحال اس عہدے کو متنازع کرنے کے لیے جو سارا کچھ چل رہا ہے, میرے خیال میں اس وقت ساروں کو اپنی توجہ ادھر رکھنی چاہیے. بہرحال جو مرضی کریں, آپ کی مرضی ہے. اب پنجاب میں جس طرح جنرل رانی صاحبہ ہیں, ان کی بھی میں چھوٹی سی بات, زیادہ نہیں, ویسے تو چوری کی حکومت اور ناجائز طریقے سے مینڈیٹ پنجاب میں, آپ کو پتہ ہے مریم نواز نے 2 ہفتوں میں ٹک ٹاک پہ بڑی محنت کی ہے اپنا امیج بلڈنگ کرنے لیے اسکولوں میں, کالجوں میں جا کے. لیکن یہ جو آٹے کے تھیلے پر نواز شریف کی تصویر کا کل دفاع کیا, اور جس طرح اپوزیشن کو طاقت سے وہ 1 سیکنڈ میں اپنا سارا بیانیہ گٹر میں ڈال دیا. خاتون ہونے کے ناطے جیل میں اگر وہ ان عورتوں کو جو سحری کے لیے اگر ریلیف دیتی, نکلنے دیتی, تو یقین کروں گا امیج بلڈ ہوتا. ابھی انہوں نے علیمہ خان پہ کیسز ہیں, سلم جاوید پہ ہیں, ڈاکٹر یاسمین راشد, تمام خواتین ابھی بھی جیلوں میں, ملٹری کورٹ میں بہت سے بے گناہ لوگ اسیر ہیں, اور رمضان کا مہینہ, یہ اگر یہاں ریلیف دیتے تو تھوڑا بہت ان کا امیج بنتا. لیکن امیج دھڑام
اب کے پی اور وفاق کی آخری اہم بات جو پھڈا شروع ہو گیا، چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا کی تبدیلی پہلا معاملہ ہے۔ وفاق اور صوبوں میں جو علی امین گنڈا پور نے ایک نام بھیجا چیف سیکرٹری کے لیے کہ میں اس شخص کو چیف سیکرٹری لگانا چاہوں، آپ کو پتہ بڑا اہم عہدہ ہے یہ، شہاب علی شاہ صاحب کا نام انہوں نے چیف سیکرٹری کے لیے ریکمنڈ کیا، وفاق نے وہ واپس کر دیا کہ چیف سیکرٹری اور آئی جی کے لیے 3 نام ہم بھیجیں، ہم ان میں سے چنیں گے، پینل بنا کے بھیجیں۔ اب یہ بہت بڑی واردات ہے کہ اس میں ظاہر ہے اپنی مرضی کے بندے انسٹال کرنے کے لیے کے پی میں، کیونکہ بیوروکریسی میں چیف سیکرٹری سب سے اہم عہدہ ہوتا ہے۔ اب یہ دوسرا انہوں نے جو کے پی میں بجلی، جو آپ کو پتہ ہے اے جی این وہ جو قاضی فارمولے کے تحت پن بجلی کا منصوبہ تھا، اس میں خیبر پختونخوا نے عمران خان کے بڑے بہترین منصوبے تھے، اس میں منافع کمایا۔ اب وفاق اس میں سے 1500 ارب کا حصہ بھی مانگ رہا ہے، اور جو نیشنل گریڈ میں بجلی ہے اس کے لیے کہتے ہیں 6 ارب ہمیں واپس کریں، یعنی دوسرے معنوں میں نے بس دبا کے رکھنا، جس طرح گلگت کو آٹا نہیں دیتے تھے، ابھی ان کو بھی ان کے ساتھ بھی کریں گے بہت ساری وارداتیں۔ اور باقی یہ جو دہشت گردی کے نام پر تباہی بربادی ہے، اس میں پنجاب کو اللہ نے محفوظ رکھ، لیکن سب سے زیادہ تباہی اور بربادی کے پی نے برداشت کی، لیکن پھر بھی خان نے صوبے کو 9 سال میں محنت تک پہنچایا کہ صحت، انصاف، عوام کی فلاح و بہبود تمام صوبوں سے بہتر ہے۔ یہ ہضم نہیں ہو رہی، اس لیے رگڑیں گے اور اس میں اختلافات بنیں گے، اور اسی چیز سے مجھے سب سے زیادہ ڈر ہے، یقین کریں کہ یہ صوبائیت کے معاملے میں اتنا آگے نہ نکل جائیں، اللہ انہیں محفوظ رکھے۔ انشاءاللہ اگلے ویلاگ تک کچھ اور اہم انفارمیشن آئیں گی، وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں۔